अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारीख आज 11 दिसंबर है, 2025 जुमेरात का दिन है। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के अंदर खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है मौजूद है। इस हवाले से हमने अक्सर सुना DGSPR की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर स्पोक्स पर्सन जो हैं आर्म फोर्सेस के जो बात करते हैं, उसका जो अमली मुजाहरा हमने आज देख लिया है। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटरसेक्शन इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल बामुशक्कत की सजा जो है आज सुना दी गई है। ये इस केस की नोयत क्या सी वो आपके सामने जो आज प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है वो रख देते हैं। 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। मुलजम पर 4 इल्जामात आयद किए गए। इन इल्जामात में जो पहला नंबर था सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, नंबर 2 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, नंबर 3 इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज अफराद को बिला जवाज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात भी शामिल हैं। तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजम को, जो कि अब मुजरम ठहरे हैं, इल्जामात में कसूरवार करार देते हुए 11 दिसंबर यानी आज के दिन 2025 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तमाम जो है ने तमाम कानूनी तकाजों को मलहूज़े हाथ रखा। मुलजम की तमाम कानूनी हकूक जो हैं उनको फराहम किए गए। इन हकूक में अपनी मर्जी की दफाई टीम तैनात करने का हक भी शामिल था। उसके बाद मुजरम को मुतलका फोरम पर अपील का हक भी हासिल होगा। मुजरम सियासी अनासर के साथ जो मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज दीगर मामलात में मुजरम के मुलव्वस होने के मामलात को अलहदा तौर पर निपटा जाएगा। ये नाज़रीन आज फैसला जो है सुना दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की हालिया तारीख के अंदर मेरे ख्याल में इससे बड़ा फैसला खुद एहतसाबी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म मरबूत मैकेनिज्म मौजूद है, उसकी एक जिंदा मिसाल है। इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने हाफिज एहसान खोखर साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सुप्रीम वकील हैं और कानूनी जो है अमूर के ऊपर आप अक्सर उनको मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर सुन रहे हैं, तो हम जानेंगे अब इसके बाद अगली कार्रवाई क्या होगी। लेकिन सबसे पहले हमारे जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे हसूसी लईक साहब, उनके पास जाते हैं। जो सर्विस रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनकी पोस्टिंग्स रही हैं। फॉर्मर जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद साहब, जो कि अब जाहिर है पहले मुलजम थे, अब मुजरम उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस हवाले से जानते हैं। लाइक बहुत शुक्रिया। लाइक ये बताइएगा कि थ्रू आउट हिज कैरियर कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी जिसके ऊपर जो है अब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं फैज हमीद मौजूद रहे? खबर साहब, सबसे पहले ये बता दूं कि पाक फौज का वो हिस्सा बने थे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लॉन्ग कोर्स 76 के तहत 1987 में, और मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद उन्होंने पाक फौज में बलोच रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। मजमूई तौर पर 2 कोर कमांड कर चुके हैं, जिसमें 2022 में रिटायरमेंट से पहले वो कोर कमांडर भावलपुर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक कोर कमांडर पेशावर खिदमात अंजाम दी हैं। ये बता दूं कि इन दोनों कोर कमांड करने से पहले वो DGISI के ओहदे पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जून 2019 से नवंबर 2021 तक वो DGISI रहे हैं। अप्रैल 2019 में उनको 3 स्टार के ओहदे पर तरक्की मिली थी, और तरक्की पाने के फौरन बाद मुख्तसर अरसे के लिए GHQ में उन्होंने एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर भी खिदमात अंजाम दी हैं। ये बताऊं कि फरवरी 2015 में 2 स्टार यानी मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की पाई थी उन्होंने, और GOC 16 इन्फेंट्री डिवीजन पन्नू आकल उनको तैनात किया गया था, और वहां से 2017 में वो आए थे ISI में बतौर DG काउंटर इंटेलिजेंस। यहां पर आके उन्होंने फ्लाइट सर अंजाम दिए। इससे पहले उन्होंने कुछ अर्सा जब रावलपिंडी कोर में जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर थे, तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इस पूरे टेन्योर में जो खास पहलू है कि उनका नाम कई तनाज़ात में सामने आया, जिनमें फैजाबाद धरना नुमाया रहा। इसके अलावा टॉप सिटी मामला, काफी संगीन इल्जामात थे, जिसकी रोशनी में अप्रैल 2024 में आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में GHQ की तरफ से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी।
मेजर जनरल की सरबराही में ये आला सतही कमेटी थी जिसमें इल्जामात टॉप सिटी के जो लगाए गए थे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के, उसकी तहकीकात का अमल शुरू किया। एक जामे रिपोर्ट मुरतब की गई और ये तमाम जो इल्जामात थे नाजायज इस्तेमाल इख्तियारात के, उसके इल्जामात साबित होने पर 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज किया गया था। अब इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान उनको बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट भी किया गया। इसके अलावा उन पर इल्जामात मजीद जो लगे हैं इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अलावा जो अलग से तहकीकात चल रही हैं वो सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने के हैं, और वो सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने के साथ साथ पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात, जिनमें से 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं, उनके ऊपर भी तहकीकात हो रही हैं। इसी तरह मज़मूम सियासी नासिर की हिमा और मिली भगत के पहलू का अंसर भी शामिल है, और जो ISPR का एलामिया जारी हुआ है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर बिल्कुल नहीं कि उसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि ये जो मामला है सियासी अनासर के साथ उनकी मिलीभगत, उसके ऊपर अलहदा से मामला आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत शुक्रिया लाइकुर रहमान साहब। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले नाजरीन की समझ के लिए जी कोर्ट मार्शल ये जो सारा तरीकाकार होता है उसकी फेयरनेस के ऊपर, क्योंकि कुछ नाकद लोग ये कहते हैं कि जी बंद कमरों के अंदर ये सारे फैसले होते हैं, तो वो बताइएगा तरीकाकार क्या होता है? मतलब जब एक फॉर्मर ऑफिसर या सिटिंग ऑफिसर को एक्यूज किसी मामले के अंदर किया जाता है, कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो फिर प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर भाई आपका शुक्रिया। जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट का या फील्ड मार्शल कोर्ट्स का या कोर्ट मार्शल का एक कॉन्सेप्ट है वो उसी तरह है जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर होता है, और हमारे यहाँ जो है इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन और इस तरह की है कि हमारे यहाँ 1968 के अंदर एक अमेंडमेंट्स आई जिसके अंदर ये कहा गया कि आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आप उनको भी या सिविलियंस को भी आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद ये मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और फिर चलते चलाते अभी आपके सामने रिसेंट जजमेंट्स आई कि सिविलियंस और रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं आप उनका मिलिट्री ट्रायल्स या आप उसे कोर्ट मार्शल्स कहीं आप कर सकते हैं। और 1972 से लेके आज तक तकरीबन 600 से ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिसके अंदर सिविलियंस हैं या आपके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जिनका कोर्ट मार्शल किया गया। अब कोर्ट मार्शल करने का जो है अगर आप इस केस के अगर आप सामने एग्जांपल्स कर लें तो सबसे पहले होता यह है कि आपके खिलाफ, और ये एक यूनिक इसलिए केस है कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा आपने एक फॉर्मर DGISI को जो है उसका कोर्ट मार्शल किया है, और उसको 2 जगह जाके किया है। एक वो किया है कि उसकी जो सर्विस थी एज ए मिलिट्री ऑफिशियल के तौर पे जो उन्होंने काम किए, जहां पे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी आई या मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज आए, या उसके बाद ये है कि आपने जो है वो एक रॉन्गफुल लॉस जो है वो एक को किया, और दूसरा जो है वो आपकी तरफ आया जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशंस आपने की, या उसके बाद जो है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स भी आई हैं या है कि जी आप पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड के अंदर 2 साल अगर आप ऑर्डिनरी मिलिट्री ऑफिशियल रहे हैं तो आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं आ सकते, और अगर आप सेंसिटिव पोजीशंस के अंदर रहे हैं तो आप जो है वो 5 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आप उसके अंदर नहीं आ सकते। प्रोसेस इसका ये है कि अगर आपके पास कंप्लेंट्स है जब इस तरह कर लेते हैं, ये 2017 का एक इंसिडेंट है टॉप सिटी का। उसके बाद 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो था जब ये धरने वाला केस चल रहा था तो वहां के ऊपर एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन आई कि जी हमारे साथ भी इन्होंने ये ज्यादती की है तो इसका मदावा होना चाहिए। ये नवंबर 2023 की बात है। 14 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या गवर्नमेंट जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो उसके ऊपर कर सकती है, और उसके ऊपर जो था एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया। उन्होंने उन कंप्लेंट्स को या जो एलिगेशंस आए थे उसे वेरीफाई किया, और जब वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इनके अंदर सब्सटेंस है तो जो नेक्स्ट फेज इसके अंदर आता है वो आता है आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर जो है आप सारी एविडेंस जो है वो दोबारा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने सारे सबूत लेके आने होते हैं, और जब आप उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इन एविडेंस के अंदर इतना सब्सटेंस या जान है तो तीसरी स्टेज जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं समरी ऑफ एविडेंस। जो है समरी ऑफ एविडेंस के अंदर जो है उसी वक्त, और ये एक प्री ट्रायल स्टेज होती है,
اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایکیوز کو بلاتے ہیں, اس کے سامنے ساری ایویڈنس رکھتے ہیں, اس ایویڈنس کو کنفرنٹ کرواتے ہیں, اور کنفرنٹیشنز کے بعد جو ہے اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اب ان کے اندر اتنی جان ہے کہ ہم اس کو اپنے ٹرائل کے اندر لے کے جائیں, تو پھر آپ اس کو کسٹڈی کے اندر لے لیتے. اب اس کیس کے اندر اکتوبر کے اندر جو تھا وہ نومبر میں سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس نے کہا, آپ کا کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ 12 اپریل 2023 کو بنا, اور اس کے بعد جو سمری آف ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر 12 اگست 2024 جو ہے اس کے اندر آپ نے فارمر ڈی جے ایس آئی کو اریسٹ کیا, اور اس کے بعد آپ نے ریکمینڈ کر دیا فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز کے لیے, اس کو آپ نے سیکشن 73 کے اندر کسٹڈی میں لیا, سیکشن 90 کے اندر جا کے جو ہے آپ نے اس کی کانسٹیٹیوشن کی, چونکہ جرنل سے تو جرنل لیول کا آپ نے جو ہے وہ ایک کمپوزیشن اس کے اندر بنائی, اور اس کے بعد وہی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے جو پاکستان کا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے. سی آر پی سی آتی ہے, قانون شہادت آتی ہے, آپ اپنا مرضی کو لائر یہ وہ 342 کی آپ نے دیتے ہیں, اس کے بعد ایک ورڈکٹ آتا ہے, ورڈکٹ پھر اس کے بعد جیک برانچ جاتا ہے, جیک برانچ اس کو ویٹ کرتی ہے کہ لیگلی اس کے اندر جس طرح دنیا میں جیوری کے اندر ہوتا ہے, اس کے بعد اگلا جو ہے جو پریزائڈنگ جس نے کنوین کیا اس نے, اور پھر اس کو آپ اناؤنس کر دیتے. اب جو چارج تھے وہ 4 تھے. اس کیس کے بعد میں آپ کے بعد دوبارہ آتا ہوں. اچھا عبد الغمزہ صاحب دیکھیں, کافی اس کے اوپر شکوک و شبہات تھے جب یہ ٹرائل اناؤنس ہوا. فوج پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنے فارمر ڈی جی ایس کو چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ الزامات ہیں 4 الزامات جو کہ ثابت ہو گئے ہیں, وہ جو ہے کہ سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا, آفیشل سیکریٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کی سلامتی اور مفادات کے لیے نقصان دہ ہے, اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال, اور بعض افراد کو بلا جواز نقصان پہنچانے کے الزامات شامل ہیں. جو صاحب یہ ایک بڑی روشن تابندہ مثال سیٹ کر دی گئی ہے فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے. اس کے بعد میرے خیال میں ود ان آرم فورسز اب فیوچر کے اندر جو بھی لوگ اس عہدے کے اوپر آئیں گے ان کے سامنے یہ ایک مثال موجود ہوگی کہ کسی بھی موقع کے اوپر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں کریڈٹ مسٹ بی گیون اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو دا کرنٹ ملٹری لیڈرشپ, جنہوں نے یہ انتہائی جو ہے ایک چیلنجنگ کیس جب ان کے سامنے آیا تو اس کے اوپر وہ پورا اترے ہیں. چوئی صاحب نہیں بالکل ٹھیک ہے, وہی جو آپ نے میرا پہلے کوٹ کیا ہے, جنہ کھادیاں گاجرا ٹھڈ انہوں نے پیڑ. تو بات یہ ہے کہ اگر ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ڈیو پروسیس آف لا سے کوئی کسی نتیجہ نکالا ہے, اور ابھی یہ مجھے بتائے حافظ صاحب کے ابھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا کیس, یا لاہور ہائی کورٹ, یا سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی جائے گا. حافظ صاحب کے پاس آتے ہیں یہ سوال لے کے, نہیں میں آتا ہوں ان کے پاس کہ اب نیکسٹ کیا فورمز ہے, وہاں پہ کیا کورٹ آف انکوائری ہے, پھر سی او ایس ہے, اس کے بعد پھر جو بھی فورمز ہے. میں آتا ہوں پہلے حسن کا کامنٹ لے لیں. حسن اگین یہ وہ سارے لوگوں کے لیے میرے خیال میں ان کے منہ کے اوپر بڑا تماچا ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ جی بس کر لیا ہے, اناؤنس کر لیا ہے, ایک کاغذی کارروائی ہوگی, اس کے بعد ایسے فشی فشی کر کے جو ہے نا فارغ کر دیا جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. بڑے سینئر جرنلسٹ کہتے تھے امپاسبل کہ ایک سابق ڈی جی آئی سے ہی اس کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو. کہتے کہ ایسی کوئی نظیر موجود نہیں ہے, تو پھر نظیر قائم ہوگی. یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی صحیح جو کہ اپنے تاریخ کے طاقتور ترین ڈی جی آئی صحیح رہے, اور پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے جو ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی خاصی جو ہے وہ تشویشناک تھیں, اور اس کے اوپر آئی بلیو کہ ان کو وارن بھی کیا گیا تھا, ادارے کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ سپر اسپائی ماسٹر ہیں, ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ادارے کے اندر ایک کڑا نظام ہے احتساب کا, خود احتسابی کا, تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. یعنی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے تو یقینی طور پر یعنی پورے سسٹم کو ایک دفعہ شوق دیا تھا, کیونکہ وہ اپنا پیرلل یعنی انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا چکے تھے جس میں ریٹائرڈ لوگوں کو انہوں نے شامل کیا ہوا تھا, اور اس کے ذریعے اپنے جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا اس کو وہ اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے تھے, اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اور جو سیاسی لوگ جنہوں کو سہولت کاری ملی ان سے, چاہے وہ ٹاپ ٹیئر تھی, چاہے وہ مڈ ٹیئر ہے یا تھرڈ ٹیئر ہے, ان تمام کے تمام کا جو ان کے ساتھ کنیکشن تھا وہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے. وہ اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ ابھی کام ہو رہا ہے, اس متعلق ہو چکا ہے, تبھی تو اس بات کو وہ ویزیبل کیا گیا ہے. دیکھیں بات یہ تھی کہ جو 9 مئی ہے, 9 مئی اس کی ایک بہت بڑی مثال تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر رہے تھے, عمران احمد نیازی اور جنرل فیض حمید, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کے انٹرسٹ کپل ہو چکے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے دوبارہ عمران احمد نیازی اقتدار میں آئیں, اور وہ دوبارہ
جو ہے وہ وہی طاقت حاصل کریں جو وقت میں ان کے پاس تھی. تو یہ ان کا ایک موٹیو تھا, پولیٹیکل موٹیو تھا, اور پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ اس میں ملوث تھے. تو میں یہ بات ریپیٹ کروں گا جو میں پہلے بیپر میں بھی بات کی ہے ایئر وائی پر, کہ درجنوں لوگ فیض حمید کے علاوہ بھی حراست کے اندر موجود ہیں جو کہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں, اور جن کا بھی قانون کے مطابق اسی طریقے سے جو ہے وہ کیس چل رہا ہے. اور اس معاملے کے اندر کیونکہ فوج کے اندر میوٹنی کرانے کی ایک سازش تھی, افواج پاکستان کو انہوں نے سمجھا کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن افواج کے اندر جو افواج پاکستان کے اندر ایک چین آف کمانڈ ہے, اگر کمانڈر جو چیف ہے وہ دائیں دیکھے تو پوری فوج دائیں دیکھتی ہے, وہ بائیں دیکھے تو بائیں دیکھتی ہے. اس دن جس دن 9 مئی ہوا اس دن ہمارے جو آرمی چیف تھے اس وقت کے وہ ملک کے اندر موجود نہیں تھے, اور یہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ بڑھا کہ وہ سمجھے کہ شاید ان کو کامیابی حاصل ہوگی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی فوج کے اندر غداری کوشش کی تو وہ بندہ نشان عبرت بنا ہے. یہ تاریخ اس بات کی جو ہے وہ بار بار گواہی دے رہی ہے. حافظ صاحب, یہ اب لیگل کورس آف ایکشن اس کا کیا ہوگا ود ان ابھی آرم فورسز, ان کے پاس کتنے فورمز ہیں؟ جو میری تھوڑی بہت انفارمیشن ہے کورٹ آف انکوائری ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک پارڈن کے لیے چیف آرمی سٹاف کے سامنے اپنی ایک درخواست رکھ سکتے ہیں, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ دین سپریم کورٹ. اس میں اگر کوئی انوملی ہے جو بنیادی طور پہ جو آپ کی جو پری ٹرائل سٹیج تھی وہ تھا آپ کا کورٹ آف انکوائری, سمری آف ایویڈنس, اور اس کے بعد کسٹڈی, اینڈ دین اگلا جو ہے آپ کا میں نے کہا کہ وہی ڈیو پروسیس آف لا ہے. اور 1975 سے آج تک جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری کورٹس کا انٹرنل سسٹم ہے ٹرائل کرنے کا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی وائلیشنز نہیں ہے, وہ ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق ہے, اور اسی کے اوپر یا ججمنٹس جو ہیں انہیں اپہولڈ کر دیا جاتا ہے یا کنفرم کر دیا جاتا ہے یا موڈیفائی کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر جو اگلا فیز جو ہے اس کے اندر ہے, اب چارج جو لگا ہے وہ سیکشن 25A یعنی کہ ان اتھورائزڈ ڈسکلوجر ہے, سیکشن 26B جو ہے کہ جس کے اندر آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دا لائف جو آپ کا بین تھا آپ نے اس کے اندر کیا, سیکشن 40, 52, 55 اینڈ سیکشن 59 جو ہے جس کے اندر 14 سال کی سزا ہے. اب یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ ان تینوں کے اندر آئی ہے, آپ کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشنز آئی ہے, آپ کا ملٹری لاز بھی آیا ہے, اور آپ نے پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی آپ نے کام کیا. اب جو 14 سال کی سزا ہے اس کے اندر نہ انہیں ریمیشنز ملے گا, نہ ڈے اینڈ نائٹ اس کے اندر کاؤنٹس کیے جائیں گے, بلکہ یہ ریگرس امپریزنمنٹ ہے کہ آپ کو جو مشقت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے وہ آپ کو وہ بھی کرنی پڑے گی, یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں یا جو بھی جیل سپرڈنٹ اسے آتھورائز کر سکتے ہیں. اب اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب ٹرائل مکمل ہوا, سزا ہو گئی, اب یہ ہے کہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ کرتے ہیں, اسے وہ ہوتا ہے سیکشن 124 کے نیچے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپیل اور اس درمیان میں سیکشن 131 کے نیچے جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو پارڈن کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے اس کے اندر معافی دے دی جائے, اور ساتھ ہی سیکشن 133B جو ہے اس کے اندر آپ کا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے, اور 1992 سے وہ پاکستان ملٹری ایکٹ کا حصہ ہے. اب اگر یہ ہے کہ آپ کو پارڈن بھی نہیں ملتی, آپ کی سزا بھی کنفرم ہو جاتی ہے, آپ کی اپیل بھی جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی جاتی, تو پھر آپ کی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے ہم کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کہتے ہیں. یہ کتنے ٹائم کے اندر یہ سارا پروسیس 30 دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپیل کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو فیصلہ آنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے ریٹ جورسڈکشن, اور وہاں کے اوپر آپ کہیں گے کہ جی یہ کورم نان جوڈس ہے یا میلا فائڈے ہے, یا جو چیزیں میری تھیں اس کو پراپر کنسیڈر نہیں کیا. اگر مجرم براہ راست ہی ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا نا, آپ نے ان فورمز کو ایگزاسٹ جتنی دیر تک آپ کی سینٹینس کنفرم نہیں ہوگی اتنی دیر تک آپ اپیل نہیں کر سکیں گے, جتنی دیر تک آپ کی اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ جو سزا ہے کنفرم ہونا تو اس کے لیے بھی کچھ ریزنیبل ٹائم کے اندر ہو جاتا ہے نا. دیکھیں کہ آپ کی جو ملٹری ہیرارکی ہے وہ ساری کی ساری چلتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر. پروسیس انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وہ بھی کئی کیٹیگریز کے ہیں, کئی جنرل کر رہے ہیں, کئی میجر جنرل ہے, کئی بریگیڈیئرز ہے, لیول آف رینکس کے اوپر جا کے آتا ہے. اب اگر آپ نے اپیل بنانی ہے تو آپ نے اگر 3 نے کیا ہے تو آپ 5 پہ چلے جائیں گے. اب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کا فورم اویلیبل ہے. ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ چلے جائیں گے آپ سپریم کورٹ کے اندر, جو آپ کا آرٹیکل 185(3) جو ہے اس کے اندر آپ ایز اپیل کے طور پہ چلے جائیں گے. اب اگر اس کے اندر یہ ہے کہ فرض کیا یہ ہے کہ چونکہ ابھی ملٹری کورٹس کی ججمنٹ بھی آئی ہے, اس کے اندر کہا بھی گیا ہے کہ ایکسٹرنل رائٹ آف اپیل جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. اگر پارلیمنٹ اس دوران اس کی لیجسلیشن کر دیتی ہے تو اگر رائٹ آف اپیل کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا تو آپ کے جو ہے
ایپلٹ جورسڈکشن آپ کی سپریم کورٹ چلی جائے گی. اور اگر آپ کی ابھی اسی طرح سچویشن رہے گی تو پھر یہ معاملہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلا جائے گا, چونکہ جتنی بھی ریٹ جورسڈکشن کے اندر جو ایپلٹ اتھارٹی ہے وہ 27th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. تو اگر دیکھا جائے اس کے اندر جو ہے آپ کے ریگولر ٹرائل کے اندر آپ کو 3 فورمز اویلیبل ہوتے ہیں. نمبر 1 جہاں پہ آپ کا ٹرائل ہے, نمبر 2 آپ کا ہائی کورٹ ہے, نمبر 3 آپ کا سپریم کورٹ ہے, ریویو آپ کی جورسڈکشن ہے. یہاں کے اوپر آپ کو 4 فورمز بعد میں اویلیبل ہوتے ہیں, 2 پہلے ہوتے ہیں, یعنی کہ کورٹ آف انکوائری, سمری آف ایویڈنس پہلے آ گیا, پری ٹرائل سٹیج ٹرائل آیا, اس کے بعد رائٹ آف اپیل ملٹری کورٹ کے اندر, پھر آپ کا ہائی کورٹ آ گیا, پھر آپ کا سپریم کورٹ آ گیا, اور پھر آپ کا جو ہے وہ ریویو جورسڈکشن آ گئی. تو ایک ایگزاسٹو قسم کا جو آپ کا سارا کرمنل پروسیس جو ہے جو آپ کا ملٹری لاز کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور اس کے اندر جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے وہ کئی درجے بہتر ہوتا ہے جو آپ کی ایویڈنس جو ہے جو ریگولر ٹرائل کے اندر ہے. جس طرح ہماری پولیس کا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا یہ ساری وہ چیزیں ہیں اس کا اختیار کیا ہے, تو ملٹری کے اندر چونکہ آپ کی وہ ایکسپرٹیز یا آپ کی جو ایویڈنس یا 3 سٹیجز کو کراس کر کے آپ نے جو ہے چوتھی پہ ٹرائل پہ جانا ہے, یعنی کہ ویریفیکیشن, کورٹ آف انکوائری, سمری آف ایویڈنس, اور پھر ٹرائل سٹیج کے اندر یہاں پہ ایک ایف آئی آر ہوئی, اس ایف آئی آر کے اندر جا کے جو ہے وہ چلان جمع ہوا, اور اللہ جانے اس کا آگے کیا بنتا ہے. انتہائی ایک ڈیٹیلڈ کمپریہنسو ایویڈنس کے بعد جو ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق جو ہے جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کنسسٹنٹلی یہ کہا ہے پچھلے 50 سال سے کہ جتنے بھی کورٹ مارشلز کے ٹرائل ہیں اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا جو ہے مکمل طور پر موجود ہے. صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم یہ جانیں کہ یہ جو ٹائم ابھی ان کا گزرے گا انٹل کنفرمیشن آف دس, یہ جو سزا ہوئی ہے ان کو, مین وائل وہ کیا ان کو شفٹ کر دیا جائے گا اڈیالہ جیل, یا ود ان ابھی آرم فورسز کے جو ان کی ڈیٹینشن یہاں پہ ہے وہیں پہ رہیں گے. اس کے بعد یہ جو چارجز ان کے اوپر لگے ہیں یہ کب تک پبلک ہو جائیں گے؟ مطلب جب ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر سامنے آ جائیں گا تو یہ خاص طور پر جو زیادہ لوگ جس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو سیکرٹ ایکٹ کو وائیولیٹ کیا گیا, دیٹس اے ویری سیریس چارج. اس کے اوپر کیا کسی موقع کے اوپر اس کو پبلک کیا جائے گا یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں فارمر ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اسد درانی کی 2 موقعوں کے اوپر ان کو سزا ہوئی. ایک اصغر خان کیس مشہور زمانہ, اور اس کے بعد انہوں نے ایک بک لکھی تھی دا اسپائی کرونیکلز, آپ کو یاد ہوگا انڈین را کے چیف کے ساتھ. تو اس کیس کو اگر دیکھیں تو اس کی کیا کمپیریزن ہے موجودہ کیس کے ساتھ, تفصیل سے جانیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. حافظ صاحب, ماضی کا ایک مشہور زمانہ جو کیس ہے اصغر خان کیس, آپ کو یاد ہوگا, وہ جو 1990 کے انتخابات ہوئے تھے, آئی جی آئی کو 14 کروڑ جو بانٹے گئے تھے, وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں اسد درانی صاحب لکھتے ہیں, اس وقت کے ڈی جی آئی سے, انہوں نے کہا جی میں نے اپنے آرمی چیف کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا, لاجسٹکس پرووائڈ کی, اور یہ پیسے میں نے سیاستدانوں کے اندر بانٹے. ایک یہ ان کے اوپر چارج تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ فیصلہ آ گیا, لیکن اس کے بعد میرے خیال میں اس کے عمل درآمد کے حوالے سے کوئی وہ بتا دیجیے گا کہاں کھڑا ہے. جنرل اسد درانی صاحب نے بعد میں بھارتی راج چیف اے ایس دلت کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی. اس کے اوپر جی ایچ کے نے ایکشن لیا, ان کو بلایا گیا, ان کی پینشن بند کی گئی, ان کا ای سی ایل پہ ڈالا گیا, لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے ان کو یہ ریلیف مل گئی. ایک یہ کیس ہے. ایک کیس میں دیکھ رہا تھا جو نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ جو سپائنگ میں لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو 2019 میں سزا ہوئی تھی. ان کو بھی 12 سال کی سزا, 14 سال سیم سزا ان کو بھی ہوئی تھی, لیکن بعد میں ان کی سزا کمیوٹ کر دی گئی, دین پھر ان کو معافی دے دی گئی. اگر یہ ہم مثالیں سامنے رکھیں, یہ بتائیے گا کہ اب ان کیسز کو اگر سامنے رکھیں, اس کے بعد یہ کیس یہ کتنا مختلف ہے ان کیسز سے, کیونکہ وہاں پہ ایک ڈائریکٹ بندے نے مانا کہ میں نے پولیٹیکل انٹرفیرنس کی. یہاں پہ بھی چارجز ہیں جیسے حسن بتا رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لوگ پکڑے بھی گئے اور سارا ہوگا. یہ ایویڈنس پبلک آئی کے سامنے کب آئے گا, یا یہ ہوتا ہے ممکن؟ خاور جو جن کیسز کا آپ نے ریفرنس دیا ہے ان کیسز سے یہ کیس ڈسٹنکشن ہے. جی اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی بھی اس سارے جو آپ کے سامنے جو 4 چارجز آئے ہیں
اس کے اندر جو پولیٹیکل مینیورنگ ہے یا پولیٹیکل انٹرونشن ہے یا آپ نے اپنی سیٹ کا استعمال جو ہے وہ ایک کمانڈ کے نیچے کیا ہوا ہے، اس کے متعلق ایک بھی چارج اس پورے کیس کے اندر نہیں آیا جی. اس کے اندر ایک چارج وہ آیا جو آپ ڈیورنگ سروس سے آپ نے اپنی جو آفیشیل کیپیسٹی تھی اس کو مس یوز کیا اور آپ کے سامنے ٹاپ سٹی کا ایک میٹر آ گیا اور وہاں پہ آپ نے ریسورسز کا غلط استعمال کیا. میرے خیال ریسورسز کے اندر صرف یہ نہیں آیا ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طرح کہاں کیا ہوا ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ جو آئی ہے وہ آپ کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز ہے کہ جو آپ کسٹڈی کے اندر آپ کی وہ جو چیزیں تھیں ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی کے طور پہ تھی، ان کو آپ اپنے گھر لے گئے ہوں گے یا جو آپ کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی یا کسی سے شیئرنگ. جو چوتھی چیز ہے جو ڈسٹنکشن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر دی ریٹائرمنٹ جو ہے جو آپ کی پولیٹیکل آپ کی ایکٹیویٹی تھی یا پولیٹیکل فیسیلیٹیشنز تھی یا پولیٹیکل کانٹیکٹ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ایمبیشیس تھے، چاہے وہ ڈیورنگ دی سروس آپ کو نظر آئے یا ڈیورنگ دی سروس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نظر آئے، تو وہ آپ کو ایک ایمبیشیس آتے ہیں. حالانکہ ان سینسٹیو پوزیشنز کے اندر جو ہے اگر آپ بہتر یہ ہے کہ یا آپ لافل کمانڈ کے اندر رہیں اور ایمبیشیس نہ ہو، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو بالکل آپ کو اپنے سارے دروازے جو ہے وہ بند کر دینے چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے میں کسی چیز کے اندر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈسٹنکشن آ گیا. دوسری جس کی طرف بار بار آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اگلی چیز آئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اصل ایک وہ چیز آئے گی کہ کیا یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایک تو آپ نے سنگل ہینڈیڈلی کر لی، ایک تو وہ آ گیا، لیکن دوسری یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو فیسیلیٹیٹ کر کے کسی انسٹیٹیوشن کے متعلق کو آپ نے ایسی چیز کی ہے جو ڈیفینیٹلی سٹیج 2 کے اندر آئے گا، چونکہ ابھی تو آپ نے اس کے اندر وہ جو سٹیج 2 جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا ڈینجرس قسم کا ایک ایسا ایریا آئے گا کہ جس کے اندر اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اس کی لمٹس کیا تھی، یا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایسی تھی کہ آپ نے وہ ساری ریڈ لائن کو کراس کر کے جو ہے ایمبیشیس ہو کے آپ نے وہ چیز ایکسرسائز کی کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ انوالو ہوئے اور پھر آپ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹس کی طرف آپ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو معاملہ جو ہے وہ آپ کا صرف اس حد تک ہے کہ یا آپ نے سروس کے دوران اپنے اختیار کا استعمال کیا یا سروس سے باہر جا کے جو ہے جو آپ کی 5 سال جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا تو پھر پبلک. اچھا اب یہ ہے کہ جو اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بار بار شفٹنگ پہ بھی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جورسڈکشن جو ہے جہاں پہ جرنلی آپ کا ہوتا ہے فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہی ہوا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے اپیل کے بعد آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے وہ آیا ہوگا، چونکہ وہ اس کے اندر وہ آپ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے آپ کی کسٹڈی کو دیا جا سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ آپ کا ٹرائل ہوا ہے اسی جگہ. وہ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے بٹوین دا ملٹری اتھارٹیز کہ وہ اپنی کسٹڈی سے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی کسٹڈی میں لے جاتے ہیں اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سچویشن کے مطابق دیکھتی ہے اور اس کو انہوں نے کئی جیلز کو نوٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ جو فیلڈ کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹس کو. میں آپ کے لیے بڑا لوڈڈ سوال کیا سب سے بڑا امپورٹنٹ آپ کر لیجیے گا. حافظ صاحب اصل سوال یہ ہے کہ چلیں آپ کہہ رہے تھے کہ اوور ایمبیشیس تھے جنرل فیض، ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں وہ تو ایمبیشیس تھے، وہ دوبارہ فوجی طاقت حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ دوبارہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے دوبارہ ڈی جی ایس آئی کے طور پر سے میں طاقتور آدمی تھا پاکستان کا، اس طرح سے میں طاقتور آدمی بن جاؤں. مین کوشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس میں کیا تھا؟ کیا وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے یہ میوٹنی کی جو سازش ہے، کیا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ان کی ایما پر یہ کام ہو رہا تھا، یا پھر وہ جو بیرونی یہودی لابیز کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے کہ جنہوں نے بطور پروجیکٹ عمران خان صاحب کو لانچ کیا اور تاکہ پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے، مین آبجیکٹو کیا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا اس معاملے میں؟ دیکھیں میں جس طرح میں نے ایمبیشیس پہ بات کی میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جب یہ سنی تحریک کا یہاں پہ دھرنا ہوا فیض آباد کے اندر جو تھا تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ڈی جی سی کو یہ زیب دیتا تھا یا وہ اس میں کہ وہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین دی گورنمنٹ اور ان کے اندر ہے اور اس کے اوپر اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شاید دیکھیں میں آپ کی پوری ملک کا نظام جو ہے وہ سیکشن آفیسرز پہ چلتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ارینجمنٹ تھا تو یہ ارینجمنٹ آف دا ریکارڈ آنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے، لیکن اس کے اندر ایز اے سگنیچر کہ وہ کیا اچیو کرنا تھا عمران صاحب نے
دو ہی باتیں نظر آ رہی ہیں, یا تو وہ انڈیا کی قیمت پہ کر رہے تھے یا وہ بطور پروجیکٹ ویسے تو لانچ کیا 100% درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ ایویڈنس کل کو جس طرح وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ایویڈنس آئے گا, یقین کرو اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ایکوزیشن ثابت ہو جاتی ہے نا, میرے خیال میں اس سے بھی کڑی سزا جو ہے بانی کو یا کوئی بھی ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر اس کو ملنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جو آپ کا اینیمی ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کا یہ گیزٹ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان نوئنگلی یا نوئنگلی آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کے خلاف یہ ایویڈنس کریٹ کرتا ہے. اگر یہ آپ 40-50 سال پیچھے جاتے تو چیزوں کی ایویڈنس کلیکشن کا طریقہ کار کچھ اور تھا. اب یہ والی جو چیز ہے اس نے آپ کو بہت زیادہ فورینسک کی طرف لے کے چلے گئے ہیں, اور یہی وہ چیز جو ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. تو نہیں دیکھیں کہ کلیکشن آف ایویڈنس کا ہونا اور ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کی یہ جو ایویڈنس ہے یہ قانون شہادت کے اندر جو ہے یہ ایڈمیسیبل ہے جتنی آپ کی ڈیجیٹل ایویڈنس ہے. لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں دیٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ جب یہ بات کر رہے ہیں اگر یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں پولیٹیکل فیسیلیٹیشنز کی طرف, یا جو آپ کا ایک میجر انسیڈنٹس آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا ہے یہ ایک پلانڈ تھا, کوآرڈینیٹڈ تھا, ویل تھاٹ تھا, اور آپ کے ٹارگٹس آپ کے سامنے تھے اور ایک ہی ٹائم کے اندر ہوا. یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا, اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا. اگر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کے اندر آپ کی وہ ایویڈنس آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از اے سیریس پرابلم فار آل آف دوز جو اس سارے پروسیس کے اندر تھے اور جن کے خلاف ایویڈنس. میں کہا میرا آپ کہیں فون بھی نہ آپ کہیں جا کے دے دیں اس کے ایویڈنس کے لیے. حسن, خواجہ محمد آصف صاحب, یہ سوال چوہی صاحب آپ کے لیے بھی ہے, اور حسن سے تو میں پہلے پوچھ لوں. میرے لیے کیا سوال ہے؟ نہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس چوہی صاحب. سوال خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. قوم برسوں سے جو ہے فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی, برسوں کاٹے گی. اللہ ہمیں معاف کرے, طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی تو توفیق عطا فرمائے. خوف خدا حکمرانی کا شیوا بنے, آمین. اب سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہے, یہ جب جنرل باجوہ کور کمانڈر تھے, ہمارے رپورٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے چیف آف سٹاف تھے. اس کے بعد ان کی جنرل ڈی جی سی پوسٹ پروموشن ہوتی ہے ایز اے میجر جنرل, پھر وہ لیفٹنٹ جنرل, پھر کور کمانڈر, پھر اے جی اینڈ آل دیٹ. ہائی مطلب کہ سینسٹیو عہدوں کے اوپر ان کی ساری ترقی ہوتی ہے. افواج پاکستان کے اندر اپنا بڑا مربوط سسٹم ہے کہ وہ آفیسرز کے اوپر بھی ساری نظر رکھی جاتی ہے. خواجہ محمد آصف صاحب بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب, آپ کو پتا ہے قائد نے بھی ایک نام لیا تھا باجوہ صاحب کا. یس میں آپ سے بھی پوچھوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں باجوہ صاحب جو چیف آرمی اسٹاف تھے, ظاہر انڈر کمانڈ تو انہی کے تھے نا, مطلب نیچے جو جتنا بھی جنرل اسٹاف آفیسرز ہیں ان کے اوپر نظر تو ایک چیف رکھتا ہے اس کا, مطلب آج کل ظاہرہ چیف آرمی اسٹاف ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کو بھی روپن کیا جا سکتا ہے انویسٹیگیشن میں فیوچر کو؟ دیکھیے کیونکہ یہ سٹنگ منسٹر فار ڈیفنس کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میرے اوپر مت الزام لگائیے گا. میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے بیسکلی جنرل باجوہ کو کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کلب ہو چکے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر, ان کو وہاں سے پاور مل رہی تھی تو یہ بائی پاس کر رہے تھے مختلف چیزوں کے اندر جنرل باجوہ کو. اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ انہوں نے ان کو تبدیل کرنا چاہا تو پھر عمران خان صاحب نے ریئیکشن بھی دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسے تبدیل نہیں ہو سکتا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں تبدیل کرنا تو پھر نہیں تبدیل کرنا. فیض حمید صاحب تو یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی کو ایک کور کا سٹیٹس دلوا دیا جائے تاکہ وہ کہیں کور کمانڈر کو کور ہی کمانڈ نہ کرنی پڑے. اور رہا سوال کہ ان کے سٹاف آفیسر رہے تو بالکل رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مرحوم والد کے دوست بریگیڈیئر فاروق صاحب, ان کا جو کہ سسر تھے, جو سسر تھے جنرل فیض حمید کے, ان کا اور جنرل اعجاز امجد صاحب جو کہ سسر تھے جنرل باجوہ کے, دے ور ویری کلوز. میں ان کی رشتہ داری میں نہیں جاتا. اس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, اس طریقے سے وہ ان کے سٹاف آفیسر بن گئے تھے کہ قابل اعتماد ہے جی گھر کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, تو رہا سوال کہ جناب کیا وہ جنرل باجوہ کو بائی پاس کر رہے تھے بار بار, پھر خواجہ آصف صاحب کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ جی خواجہ صاحب اس کا جواب دیں گے, میں نہیں دوں گا, لیکن میں گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ بریگیڈیئر فاروق اور جنرل اعجاز امجد دے ور ویری کلوز, مرحوم جو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے بریگیڈیئر فاروق صاحب کو, تو یہ ان کا تعلق تھا. میں دیکھیں کہ 27 نومبر 2022 کو جنرل فیض ریٹائرڈ ہوئے
اور اس کے بعد آپ کا عامی چیف بنا ہے, اور اس سے پہلے باجوہ صاحب کا ایک ریٹائرمنٹ تھا, اس کے اندر آگے جو چارج لگا ہے اس وقت جو ہے وہ لگا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد. نہیں 2017 سے آنورڈ, نہیں 2017 کے آنورڈ جو ہے آپ کا نہ پولیٹیکل مینیورنگ کا چارج ہے نہ آپ کا چارج ہے, وہ آپ کا اسپیسیفک چارج ہے جو 2017 مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف گورنمنٹ ریسورسز جو ہے, یا اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے رانگ فل لاس ایک شخص کو کیا ہے. یہ وہ چیز جو ہے, یہ وہ پیریڈ ہے جو 27 نومبر 2022 کے بعد کا پیریڈ ہے. اب 27 نومبر 2022 کے بعد جو ہے نہ جنرل باجوہ آرمی چیف سے اور نہ ہی جنرل فیض جو تھے ان کے نیچے لا فل کمانڈ کے نیچے تھے, وہ بھی ریٹائرڈ ہو چکے تھے. تو یہ جو سارے کیس کلب ہوگا, میں بتا رہا ہوں, خبر صاحب کو بتا رہا ہوں, بشرا بیگم کا کیس کلب ہوگا اس کے ساتھ, سن آپ فکر نہ کریں, وہ کیس کلب ہونا ہے اس کے ساتھ. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے چارج آیا ہے وہ آیا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا, یعنی کہ 27 نومبر کے بعد جو ہے. تو لہذا اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ جی آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی لے کے جائیں گے, اور وہ بھی جو چیز جو ہے کہ جو آپ نے سروس کے دوران کر کے آپ کمانڈ کے اندر کیا ہے اس کے اندر تو چارج ہی نہیں آیا نا, چارج تو آیا اس کے بعد. دوسرا یہ ہے خبر میں آپ جس طرح میں نے پہلے جتنے بھی انٹیلیجنس کے دنیا کا ایک پرنسپل جو ہے, نہ وہ ایکسپوجرز کی طرف جاتے ہیں نہ ایمبیشیس کی طرف جاتے. اب جو کابل کی پکچرز آئی تھی فارمر DGISI کی کہ جس طرح ان کا تھا, وہ ہمارے پلے آج تک اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو اس سے بھی میں نے جو آپ کو اپنا ایک بنایا تھا کہ نہ ایمبیشیس ہونا چاہیے نہ اتنا ایکسپوجر ہونا چاہیے, اور یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ فارمر DGISI کے اندر تھی, اور ان کا ڈائریکٹ کوآرڈینیشن جو تھی وہ خود ہی لوگوں کے ساتھ وہ کرتے تھے, اور الٹیمیٹلی پھر اس کا ریزلٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. سر صحافیوں کے ساتھ رابطے تھے ان کے, کس کے رابطہ نہیں تھا, وہ سامنے آئے گا انشاءاللہ. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ ہے, US کی طرف سے پاکستان کو ایک بڑی فائنینشیل ایڈ ملی ہے, اور یہ جو فائنینشیل سپورٹ ملی ہے پاکستان کے جو FC فائٹر جیٹس ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے. ان کے اندر ظاہر ہے جو کمی بیشی ہے اس کو بہتر کیا جائے گا, وہاں سے جو آلات ہیں ماڈرن آلات وہ ہمیں ملیں گے. تو اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. پاکستان میں دفاع کی مضبوطی کے لیے ایک اور مثبت خبر, پہلے وہ پنجابی کے اندر ہے کہ وہ ساڑھے JF تھنڈر ہی مان نہیں سن تے ساڑھے جڑے بڑھے پرانے تیارے نے F-16, ابھی وہ اتنے بڑھے بھی نہیں ہوئے تھے, وہ ان کو بھی جوان کرنے کے لیے ہمیں کوئی ادویات مل رہی ہیں. خبر یہ ہے ناظرین کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے F-16 جہازوں کی اپ گریڈیشن کے لیے امداد کی منظوری کی گئی ہے, اور یہ امداد ہے 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر. کافی بڑی یہ مقدار ہے, کلوزر ٹو آپ جسے کہہ سکتے ہیں بلین جو ہے روپی بن رہے, ڈالر بن رہے ہیں. تو اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی جو ہے فضائیہ کے اوپر, F-16 کی جو افادیت ہے وہ مزید کتنی بہتر ہوگی, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام کے اندر دعوت دی ہے. کیونکہ چشتی صاحب ہمارے پاس اکثر آتے رہتے ہیں, تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اب کتنا بڑا اثر ڈالے گا, اور اس سے ہمارے جو آلریڈی ہمارے پیارے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. کموڈور صاحب بہت شکریہ. سو F-16 کبھی آپ نے اڑایا ہوا ہے, بتائیے گا اس کے اندر مزید کتنی بہتری کی ضرورت ہے, یہ جو پیسے ملے ہیں اس کے اب کیا کچھ ہم جو مزید آلات اس کے اندر ہم شفٹ کریں گے, لگائیں گے, اس کے اندر انسٹال کریں گے. جی الحمدللہ جی, تھینک یو ویری مچ گمن صاحب, آپ کا اور چودھری صاحب اور حسن صاحب سب کو, اور آپ کے گھر کو السلام علیکم جی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی, یہ بڑی ضرورت تھی ہماری. F-16 ہمارے پاس جو ٹریڈیشنلی آئے تھے 1982-83 میں جو پہلے ڈیلیوری تھے 40 جہاز, وہ تھے A اور B ورژن, اور بعد میں اس کو MLU کہتے ہیں, مڈ لائف اپ گریڈیشن ان کی ہوئی. لیکن اس کے بعد ہمیں F-16 بلاک 52 ملے ہمیں, اور اس وقت ٹوٹل سارے ملا کے ہمارے پاس تقریباً 75 کے قریب F-16 ہے ہمارے پاس یہ ٹوٹل. ان پر جو میزائل لگتے ہیں وہ جو بیسٹ میزائل لگتا ہے وہ AMRAAM لگتا ہے, جس کی رینج جو ہمارے پاس ہے اس کی تقریباً ہے 60 سے 70 کلومیٹر تک, مختلف رینجز اور کنڈیشنز کو ملا کے اگر ایوریج نکالیں تو. جبکہ آپ نے سب نے نوٹ کیا ہوگا, آپ سب جانتے ہیں کہ PL-15 کی جو ہمارے پاس رینج ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے. F-16 ہمارے پاس لیجنڈری جہاز ہے, بہت قابل اعتبار ایک پلیٹ فارم ہے, اور بڑا بیٹل ٹیسٹڈ جہاز بھی ہے, اور ہمارے پاس سیزنڈ پائلٹس بھی ہیں. آلموسٹ 43 سال کا PF کا ایکسپیرینس بھی ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس جو امپلائمنٹ ابھی ہوئی تھی مئی کے اندر, اس کے اندر F-16 اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا تھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رافیل کے پاس میزائل لگا تھا میٹیور، اس کی تقریباً 150 کلومیٹر رینج تھی، اور F-16 کی رینج جو میزائل کی ہے وہ اس سے آدھی ہے. اور اس میں اب سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، ایئر پار اب ساری قوم سمجھتی ہے کہ دیکھیں جہاز ایک اور چیز ہوتا ہے کہ اس کا جو پرفارمنس ہوتی ہے، جو اس کا انجن ہوتا ہے، لیکن اصل جو پنچ یا ریچ ہوتی ہے وہ اس کا ویپن ہوتا ہے جو اس پر لگا ہوتا ہے. تو اب F-17 اور J-10 میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان میں جو PL-15 لگ جاتا ہے لیکن F-16 میں اب نہیں لگتا. ہم 2001 نہیں، اس سے بھی پہلے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ہمارے پاس پریزنٹ فلیٹ ہے F-16 کا، ان کو اپ گریڈ کیا جائے. امریکہ سے کہا جاتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا ظاہر ہے اس طرح ہی آپ سے ڈیل کرتی ہے اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ میں. اور دوسرا، ہم تھوڑے سے امریکہ کے لیے اتنے ریلیونٹ نہیں تھے. مئی کے مہینے میں جو سارا کانفلکٹ ہوا، پاک فضائیہ اور مسلح افواج اور اس قوم کی بہادری دیکھی ساری دنیا نے، تو ہم نے جیسے اکثر میں آپ کے پروگرام میں کہا کہ پھر پاور ٹاکس ٹو پاور، پھر امریکہ نے ہماری بات سنی. اللہ کرے یہ بات سچ ہو. ابھی پاک فضائیہ سے میں نے کنفرمیشن نہیں لی، لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے جو دورہ کیا تھا اسی سال کانفلکٹ کے بعد، اس میں ہماری یہ خواہش ضرور تھی کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں، MLU بھی کریں، اور یہ جو نئے ویپنز ہیں لنک 16 جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک قوم کو اچھی بات یہ بتاتا چلوں کہ ہم لنک 17 آپریٹ کر رہے ہیں جو میڈ ان پاکستان ہے. لنک 17 یہ ہے جسے ہمارے باقی سارے جہاز انٹیگریٹ ہوتے ہیں، جو مئی کے مہینے میں ہم نے ون پنچ کریٹ کیا، انٹیگریٹ کیا. جو اکثر ہم نے ملٹی ڈومین آپریشن کی بات کرتے تھے اور ون کل پکچر کی بات کرتے تھے، وہ تبھی پاسبل تھا کہ ہمارے تمام اڑنے والے جو جہاز تھے اور جو زمین پر ہمارے ایئر ڈیفنس سینسر تھے وہ بڑے ویل انٹیگریٹڈ اور جس کو کہتے ہیں ویل آرکیسٹریٹڈ تھے. زمین پر ایئر ڈیفنس کنٹرولر کو، میزائل کنٹرولرز کو، ہوا میں اڑنے والے فائٹر جہازوں کو، ایئر بورن ارلی وارننگ کو، ایئر بورن ریفیولرز کو، سیٹلائٹ پکچر لینے والے کو، سائبر کمانڈ، سب کے سب جیسے میں نے کہا یہ ہارمونائزیشن میں اڑ رہے تھے اور ایک ٹیم کی طرح اڑ رہے تھے. تو ہمیں یہ ضرورت تھی کہ F-16 بھی اتنا ہی ظاہر ہے بہت پورٹنٹ جہاز ہو جتنے ہمارے دوسرے ہیں. تو یہ لانگ ویٹڈ تھا، اگر یہ پورا ہوتا ہے تو بہت بڑا. عام فہم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ JF تھنڈر کے مقابلے میں آ جائے گا، جس طرح کی آپ نے بتایا کہ جو کمی تھی جو میزل جب اس کی رینج کیا ہوگی، اب کیا کم ہوگا یا اس کے برابر آ جائے گا، پار آ جائے گا سر؟ نہیں جی، دیکھیے کئی چیزوں میں F-16 JF-17 تھنڈر سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حسن صاحب جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ بہتر یا پلس ہوگا، دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ اصل تو وہ ہے کہ جو آپ کی پنچ یا ریچ ہے. جی تو پنچ کہاں تک ہے، آپ کی ریچ کہاں تک ہے، وہ ہمارا ایک کمپرومائز ہوا تھا. بیکاز جس کا میں نے کہا کہ ہمارے پاس حالانکہ C&D بلاک 52 ہے، امریکن آلموسٹ 72 بلاک اڑا رہے ہیں جو اس سے بھی لیٹسٹ ہے، لیکن ویپن بڑا میٹر کرتا ہے. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، تقریباً 200 جہاز ایجپٹ کے پاس ہے F-16 اور تقریباً 250 اسرائیل کے پاس ہے F-16. دونوں ملکوں کے پاس F-16 ہے، تقریباً 400 کی تعداد میں ایوریج 200 لگا لے. لیکن جو ایجپٹ اڑاتا ہے اس کی رینج 30-40 کلومیٹر، 50 سے زیادہ نہیں ہے، اور جو اسرائیل اڑاتا ہے یا اس کو جو دیا گیا ہے اس کی رینج تقریباً 140 کلومیٹر ہے. تو جہازوں سے فرق نہیں پڑتا. امریکہ وہ میزائل جب تک نہیں دے گا آپ کو تو آپ کی کیپیبلٹی یا جس کو میں نے تو ہمیں اب یہ میزلز بھی ملیں گے امریکنز کی طرف سے؟ مزل تو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے ہماری جو خواہش ہے وہ مزل کی ہے، کیونکہ وہاں پہ آ کے ایک جتنا بڑا زبردست آپ J-10C پہ آپ 30 کلومیٹر کا میزائل لگا دیں J-10C کے اوپر، تو وہ جہاز J-10C نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کی آپ نے پنچ کام کر دیا. تو وہ جتنا مرضی اچھا منووریبل ہو، جتنی مرضی اس کی تھرسٹ ہو، اس کی ٹرننگ ہو، اس کی ریٹ آف کلائم بڑا اچھا ہو، سپر سونک ہو، لیکن جب تک وہ دشمن کو 200 کلومیٹر سے مارے گا نہیں تو وہ J-10C نہیں کہلاتا. یہ بالکل وہی ہے کہ F-16 بار بار خالد صاحب پروڈیوسر میرے کان میں کہہ رہے ہیں کہ جو میزائل آئے گا کتنی رینج ہوگی. تو میں جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات سے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، میزائل ہمیں ملا نہیں ہے. اب کوشش یہ ہے کہ ہمیں اچھا میزائل ملے، 140 والا ملے، 150 والا ملے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 200 والا ملے، لیکن ڈیمانڈ آپ کے پاس کوئی خبر ہے، کوئی ڈیمانڈ کی نہیں ایسی پائی ہوئی ہے انہوں نے سامنے، امریکن کے سامنے کیا ریکویسٹ رکھی ہوئی ہے؟ لیکن لائسنس تو توپ کا ہی مانگنا چاہیے نا. لائسنس چودھری رام صاحب آپ بھی سوال کر رہے ہیں، چودھری صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب جی ضرور. نہیں تو ابھی امریکہ کے پاس جو نئے ان کے F-35 ہے اس کی ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، یا ہمیں جو ہمارے پاس موجود ہے آر انف ٹو کمبیٹ انڈیا اور اینی ادر اینی؟ F-35 ایک تو بہت مہنگا جہاز ہے، اسی کے مقابلے میں J-35 جو ہے وہ چائنیز ہے. ہم نے ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ دیکھنی ہوتی ہے، اسپیشلی اگر آپ F-35 کی بات کریں تو ہمارا کریڈیبلٹی جو ٹریک ریکارڈ ہے بٹوین US اینڈ پاکستان وہ اتنا قابل فخر نہیں ہے. ہم نے F-86 لیے تھے 60s میں اور F-104 لیے تھے، B-57 لیے تھے، ان کے اسپیئر پارٹس بند کر دیے گئے 65 اور 71 وار کے بعد.
ہم نے دوبارہ F-16 لیے 1989 تک ہم نے ہزارہ آپریٹ کیے افغان وار کے اندر 10 سال 79 سے 89 تک. یہی F-16 ہم نے 9 سوویت یونین کے جہاز تباہ کیے تھے 9. اور یہ ان پریزیڈنٹ ریکارڈ ہے کہ F-16 سے اتنے جہاز کسی ملک نے مارے ہوں. ہم نے وہ مارے. لیکن جو ہی سوویت یونین ٹوٹ گیا اور چلا گیا 79 سے 89 کے درمیان، اس کے بعد ہمارے اسپیئر پارٹس بھی بند کر دیے گئے. ہمارے $658 ملین آلموسٹ یہی رقم تھی، آپ نوٹ کریں ذرا، جو ہم نے نئے F-16 کے لیے دی تھی، وہ بھی ہمارے جس کے بدلے پر ہمیں گندم دی گئی تھی. گندم آفر کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا گندم لے لے. یہ ہمارے آفر کی طرف ایکچولی تو JF-17 تھنڈر چودھری صاحب کو بالکل یاد ہوگا بنا ہی اس لیے تھا کیونکہ ہمیں سینکشنز کا ہر وقت تلوار لٹکی رہتی تھی. تو آئی تھنک F-35 سے بہتر ہے. میں میری ایک سجیشن یا ریکمنڈیشن مجھ سے پوچھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور تو J-35 زیادہ ریلائبل ہے. یہ سمجھے J-10 کی ایڈوانس اپ گریڈیشن ہو جائے گی اور اسٹیلتھ بالکل صحیح ہے. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ یہ ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ناظرین ابھی آپ کو چلیں گے اڈیالہ جیل. آج ملاقاتوں کا دن تھا تو اپنے نمائندے سے جانیں گے کیونکہ آج CM KP وہاں پہ آئے ملاقات کے لیے. وہاں پہ کیا کچھ ہوا، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، واپس چلے گئے ہیں کہ ان کا بھی آج دھرنے دینے کا پروگرام ہے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر، آج ملاقاتوں کا دن تھا، کتنے لوگوں کا نام اس لسٹ میں شامل تھا جنہوں نے ملاقات کرنی، کون کون آیا، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اور ابھی کیا حالات ہیں؟ جی شکریہ گمن صاحب. آج ملاقات کا دن تھا، جمعرات کا دن، اور آج جو ہے رفقا اور وکلا جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں. 6 ارکان پر مشتمل ایک فہرست جو ہے گزشتہ روز بھجوائی گئی تھی. سر فہرست نام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا تھا اور اس کے ساتھ دیگر رہنما تھے 6. لیکن آج مقررہ وقت کے اوپر جو ہے یہاں پہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ KP کے یہاں پہ پہنچے. انہیں داغل ناکے پہ روکا گیا، انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا اور ان کا ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، آپ نے مجھے روکا، غیر قانونی اقدام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ پرسوں بھی کیا. اور انہوں نے ہلکی پھلکی بوندا باندی پولیس افسر کے ساتھ بات چیت میں جو ہے وہ ان کے اوپر کی اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس بیٹھ گئے اور پھر میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ یہاں سے روانہ بھی ہو گئے. لیکن آج 10ویں بار یہاں پہ اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے پہنچے اور 10ویں بار بھی انہیں آج ملاقات کی اجازت نہ مل سکی. اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی طرف سے واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیدی نمبر 804، اب جو بھی قیدی نمبر ہے، اب پتہ نہیں حسن کے پاس کیا 495 ہے. اچھا 495 ہے جی. چلیں ان کو یہاں سے کہیں پہ منتقل نہیں کیا جائے گا. ہی وڈ اسٹے ہیئر. کوئی فارمل کلیریفیکیشن ان ریٹن آپ لوگوں کے پاس مل گئی؟ آپ کو کسی نے بتایا اس حوالے سے؟ جی ہاں، گورنمنٹ کے حکومت کے وزراء تو کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو منتقل کیا جائے گا. پھر رات کو صورتحال یکسر تبدیل ہوئی اور پھر جیل ذرائع بھی متحرک ہو گئے اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اب قیدی نمبر جو بھی ہے اس کو یہاں سے منتقل نہیں کیا جائے گا، لیکن غور ضرور کیا جا رہا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. حسن کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال نہیں کرنا چاہ رہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ بابر ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. سجیشن ہے کہ دیکھیں اگر شفٹ کرنا ہی ہے تو KP کے اندر وزیرستان میں جیل ہے، وہاں شفٹ کر دیں. مطلب وہاں پر جیل تو سیکیور ہوگی. آپ کیسے جائیں گے؟ کسی دن آپ کو وہاں پہ جانا پڑ گیا میں تو جاؤں گا کیونکہ آپ اکثر جاتے ہیں نا. KP کی حکومت ہے نا جی. نہیں وہ تو جائے گی. وزیرستان میں ان کو شفٹ کرتے ہیں. آپ کیسے جائیں گے؟ دیکھیں وہاں پہ کوئی پرانا بارودی مواد، کوئی مائن پڑی ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے تو وہاں پر باہر کا رش بھی ختم ہو جائے گا. نہیں آپ ایک لحاظ سے کیسے جاؤ گے؟ جیل بھی محفوظ رہے گی اور بانی جو ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس چلے جائیں گے تو ان کو وزیرستان شفٹ کر دیں. یار کبھی مری بھجواتے ہو، کبھی وزیرستان، پتہ نہیں. میں بس تو کبھی لے گیا. ویسے تو میں نے کہا وہ اڈیالہ کے چانسلر مدت پوری کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر شفٹ کرنا ہی ہے تو مت شاید چھوڑیں جی، وزیرستان شفٹ کریں ان کو. یار آپ کے پرانے ساتھی ہیں، ایسے نہ کیا کریں. آپ وزیرستان اپنے پاس رکھیں. آپ کو کیا ہو گیا پھر؟ چلیں چوہے صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن چوہے صاحب کل آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.